अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखते हैं आज कहाँ से शुरू करना है। वन 79 तक हमने पढ़ा था, ठीक है, और आज आगे से पढ़ेंगे। कुतिबा लिख दिया गया अलैकुम तुम पर, इज़ा जब हज़रा आने लगे अहदकुमुल मौत तुम में से किसी एक को मौत, इन तरह का खैरा अगर वो छोड़ जाए माल को। बामुहावरा देख लेते हैं। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत इन तरह का खैरन खैर लिख दिया गया तुम पर जब तुम में से किसी एक को मौत आने लगे और वो अपने पीछे माल छोड़ जाए। निल वसिया तो वसीयत करना है, लिल वालदैन वल अकरबीन बिल मारूफ हक्कन अलल मुत्तकीन, तो वसीयत करना है वालदैन के लिए और रिश्तेदारों के लिए भले तरीके से। हक्कन ये हक है उस शख्स पर जो मुत्तकी हो, यानी जो अल्लाह और रसूल को मानने वाला हो। उस इंसान के लिए एक अहकाम ज़ाब्ता है कि वो जब मरने लगे तो वो अपने करीबी रिश्तेदारों, औलाद, बीवी बच्चों में और वसीयत कर जाए अपनी माल के मुतल्लिक, ताकि बाद में झगड़े न हों और किसी के हक तलफी न हो। ये उस वक्त की बात है जब वसीयत के कवानीन कुरान में नाजिल नहीं हुए थे। फमम तो जो कोई बदलहु बदल दे इसको, बाद इसके माँ जो समेअहु इसने सुना इसको, फ़इन्नमा तो बेशक इस्मुहु गुनाह इसका, अलल्लज़ीना ऊपर इन लोगों के है, युबद्दिलूनहु जो बदल देते हैं इसको। फमम बदलहु तो जो कोई बदल दे इसको, बाद मा समेअहु जो इसने सुना इसको, फ़इन्नमा तो बेशक इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु तो इसका गुनाह इस ऊपर इन लोगों के है या इन लोगों पर है जो इसको बदल देते हैं। यानी कि वसीयत जब की जा रही होती है तो कुछ करीबी या कुछ रिश्तेदार सुन रहे होते हैं, कुछ लोगों के सामने की जाती है, तो उसके मरने के बाद अगर कोई इसको बदल दे या किसी फरीक को कुछ ज़्यादा देना चाहे या हक बात को छुपाए तो इसका गुनाह सिर्फ उन लोगों पर है मसलन जो इसको बदल देते हैं। यानी अगर किसी को 10 मरले ज़मीन आती थी और सुनने वाले ने अपनी तरफ से उसमें तब्दीली कर दी, उसको 20 मरले ज़मीन आ गई, तो जो है जिस शख्स को 20 मरले ज़मीन मिली उस पर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि उस बंदे पर गुनाह है जो जिसने इस वसीयत को आगे गलत तरीके से पहुंचाया है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह समीउन सुनने वाला है, अलीम जानने वाला है। फमन हाफा तो जो कोई हाफा खौफ करे मिम मौसिन वसीयत करने वाले से, जनफन तरफदारी का, औ या इसमन गुनाह का, फ़अस्लहा तो इस्लाह करा दे, बैनहुम इनके दरमियान, फला तो नहीं है इस्मा कोई गुनाह अलैहि इस पर। बामुहावरा देख लेते हैं। फमन हाफा तो जो कोई खौफ करे मिम मौसिन वसीयत करने वाले से, जनफन तरफदारी का, और या इसमन या गुनाह का, फ़अस्लहा तो इस्लाह करा दे, बैनहुम इनके दरमियान, फला तो नहीं है इस्मा कोई गुनाह अलैहि इस पर। दोस्तों, ये जब कुछ अहकाम की बात आती है तो मैं जो है तफसील में जाते हुए और तशरीह करते हुए थोड़ा सा खाइफ होती हूँ कि मैं कहती हूँ कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल ना जाए जो कि उसके ख़िलाफ़ हो। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि मेरा ताल्लुक़ चूँकि अरबिक और लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमे से है, इसलिए आप तशरीह को एक दफ़ा ख़ुद से देख लिया करें। तो जो कोई खौफ करे वसीयत करने वाले से तरफदारी का या गुनाह का, तो इस्लाह करा दे इनके दरमियान, तो नहीं है कोई गुनाह इस पर। यानी अगर वसीयत करने वालों में से एक बंदा देख रहा है कि दूसरा जो है तरफदारी की गर्ज से वसीयत में तब्दीली कर रहा है, तो उस पर फ़र्ज़ है कि वो उसको समझाए, उसको डराए इसके जो है नताइज से, और
جو ہے اصلاح کرا دے، یعنی کہ وصیت جیسے کی گئی تھی ویسا اس کو کرا دے، تو کسی پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہے ہی مہربان، اور جب وہ چھوٹے بڑے گناہ انسان کے بخش دیتا ہے، اور انسان جب توبہ کی نیت کر لے یا اپنی اصلاح کر لے تو وہ ضرور مہربان اور بخشنے والا ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، کتبہ، لکھ دیے گئے، علیکم الصیام، تم پر روزے، کما، جیسا کہ، کتبہ، لکھ دیے گئے، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، تم تقوی اختیار کرو۔ اب یہاں پہ یہ آیت روزوں کی فرضیت کے حوالے سے ہے، جو سن 2 ہجری میں مسلمانوں پر فرض ہوئے تھے۔ اس سے پہلے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صحابہ یعنی کہ ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، لیکن یہ روزوں کی فرضیت سے پہلے کی بات ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں جیسا کہ لکھ دیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ اب روزے کا نتیجہ کیا ہے؟ متقی بن جانا، نیک بن جانا، پارسا بن جانا۔ جب آپ روزہ رکھیں گے تو حاصل رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ متقی بن جائیں گے، اور یہ تم سے پہلے قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے اور تم پر بھی فرض کیے جا رہے ہیں۔ ایام معدودات، یہ دن ہیں گنے چنے۔ سبحان اللہ، یہ دن ہے گنے چنے، یعنی سال میں صرف 30 دن ہیں فرض روزوں کے۔ فمن، تو جو کوئی کانا ہو، منکم، تم میں سے، مریضن، بیمار، او، یا، علا، اوپر سفر کے، علا سفرن، اوپر سفر کے، فعدۃ، تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں۔ اب روزوں کے حوالے سے کیا تلقین کی جاتی ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فمن، تو جو کوئی ہو تم میں سے مریض یا بیمار ہو، یعنی تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کے دوران ہو، فعدۃ، تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں۔ یعنی اگر کوئی بیمار ہے اور یا پھر سفر میں ہے، اور سفر کا بھی ایک خاص وہ ہے کہ کتنے میٹر کا ہو یا کلومیٹر کا ہو یا کتنے دنوں پر محیط ہو، سفر کے بارے میں کچھ واضح احکام ہے، اس لیے آپ تشریح سے رجوع کر لیں۔ تو جو کوئی سفر پر ہو تو وہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے معافی نہیں ہے، بلکہ جب وہ ٹھیک ہو جائے اور اپنے عذر سے باہر آ جائے تو وہ یہ گنتی کسی بھی مہینے میں پوری کر سکتا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ، اور اوپر ان لوگوں کے، یُطِيقُونَهُ، جو نہ طاقت رکھتے ہوں اس کی، فدیاتن، فدیہ ہے، طعام مسکین، کھانا ایک مسکین کا۔ اور جو لوگ یعنی اتنے بزرگ ہو گئے ہوں یا پھر شرعی طور پر اتنے زیادہ بیمار ہوں، تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ انہوں نے اس کا فدیہ دینا ہے، اور اس کا فدیہ ہے ایک مسکین کو، ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ فمن تطوع، تو جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن، فہو خیر لہ، تو وہ بہتر ہے اس کے لیے۔ فمن تطوع خیرن، تو جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے، فہو خیر لہ، تو وہ بہتر ہے اس کے لیے۔ یعنی اگر اس سے بڑھ کر کوئی کچھ روزے کے ضمن میں اس کا فدیہ دینا چاہے، یا کسی اور طریقے سے کوئی بھلائی کرنا چاہیے کہ میں نے روزے نہیں مطلب انسان سوچے کہ میں روزے نہیں رکھ رہا اور میں اس کو اس طریقے سے اللہ کے اس طریقے سے ادا کروں، یعنی کچھ اپنی طرف سے بڑھ کے کچھ کرے، مقررہ چیز سے تجاوز کر جائے، تو یقیناً ایک نیکی ہے، ایک نیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزے رکھو، خیرٌ، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم، اگر ہو تم، تعلمون، تم جانتے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون، اور اگر تم روزے رکھو
اور یہ کہ اگر تم روزے رکھو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم علم رکھتے. یعنی ایک روزے کے کتنے زیادہ فائدے ہیں. آج سائنس کا میں اس لیے نام لیتی ہوں کہ کچھ لوگ سائنس پہ بہت زیادہ اعتقاد کرتے ہیں. پہلے مذہب آتا ہے پھر سائنس آتی ہے، اور سائنس بھی اس چیز کو پروو کر چکی ہے کہ جو ہے روزے کے کتنے زیادہ فائدے ہیں. اور ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے بھی روزہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور ہر بیماری کی اس کے اندر شفا ہے، اور یہ جسم کی زکوٰۃ بھی ہے. اور روزہ جو ہے آپ کو ایک ایسی سٹیٹ میں لے کے جاتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو کتنا وہ بابرکت اور پرسکون اور ہر لحاظ سے ایک بہترین مہینہ ہوتا ہے. اور جب وہ جاتا ہے تو ہم لوگ افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اب سال کے بعد آئے گا. تو یقیناً روزے میں انسان کے لیے بہت زیادہ بہتریاں ہیں، بہت زیادہ بھلائی ہے، نیکی ہے، اور اللہ کا حکم تو ہے ہی. شہر مہینہ رمضان کا وہ ہے جو وہ ہے جو انزلہ نازل کیا گیا فیہ اس میں قرآن ہدن جو ہدایت ہے للناس سے لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن نشانیاں ہیں من الہدی ہدایت میں سے، والفرقان اور فرقان سے. فمن تو جو کوئی شاہدہ پائے منکم الشہر تم میں سے اس مہینے کو فلیسم ہو بس چاہیے کہ روزے رکھے اس کے. ومن اور جو کوئی کانا ہو مریض او علی سفر یا اوپر سفر کے، فعدتم تو گنتی پوری کرنا ہے من ایام اخر دوسرے دنوں سے. سبحان اللہ، دوبارہ وہ حکم آیا ہے. اور یہ احکام جو ہے دوبارہ یا 3 بار یا 4 بار اس لیے آتے ہیں کہ ان پر زور دیا گیا ہے، اور اللہ کی بات ایک دفعہ اور پھر اس پر زور دیا جائے تو اس میں کتنی زیادہ جو ہے اس کو ماننے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ بھی اتنی ہی ضرورت ہے، اور جب زور دیا جاتا ہے دوسری دفعہ بیان کیا جاتا ہے تو مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس میں کسی قسم کی کوئی تساہل نہ کرے. شہر رمضان مہینہ رمضان کا الذی انزل فیہ القرآن وہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن. سبحان اللہ، قرآن جیسی عظیم کتاب جو انسان کے اوپر نازل کی گئی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن اتنا بھاری کلام ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن انسان الحمدللہ ایک انسان نے اس کا بوجھ اٹھایا اور یہ مطلب اس پہ نازل ہوا، اور پھر اس کے ذریعے دنیا کے لیے ہدایت کا باعث بنا. ایک ایسی کتاب جو سراسر ہدایت ہے قیامت تک کے دن کے لیے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس میں تبدیلی کرنے والا تباہ ہو جائے گا. یہ قرآن تبدیل نہیں ہوگا. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے. ہدن ہدایت ہے، للناس سے لوگوں کے لیے. وہ کیا ہے قرآن؟ ایک ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن نشانیاں ہیں، من الہدی ہدایت میں سے، الفرقان نیکی اور بدی میں تمیز کرنے والا ہے. فمن تو جو کوئی شاہدہ پائے منکم الشہر تم میں سے اس مہینے کو، یعنی رمضان کے مہینے کو جس میں قرآن نازل کیا جو سراسر ہدایت ہے، اس کو پائے فلیصم پس چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے. ومن اور کانا اور مریضن اور جو ہو کوئی مریض، او علی سفرین یا اوپر سفر کے، فعدات من ایام اخر تو دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کرنا ہے. یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، یرید چاہتا ہے اللہ بکم الیسرا ساتھ تمہارے آسانی، ولا اور نہیں یرید چاہتا بکم العسرا ساتھ تمہارے تنگی. یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا، اور چاہتا ہے اللہ تمہاری آسانی نہ کہ تمہاری تنگی. اور اللہ تمہاری آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہاری تنگی نہیں چاہتا. ظاہر ہے یہ روزہ کیا ہے؟ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے. ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے. ہم پورا سال جو کھاتے رہتے ہیں اور ہمارا جو میدا ہوتا ہے، اسٹمک بری طرح سے ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے، اور جو ہے
اور جسم کے اندر بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے اوبیسٹی اور کتنے زیادہ پرابلم ہوتے ہیں، تو یہ سب روزے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ روزہ بذات خود ایک شفا ہے۔ وَلِتُکْمِلُوا، تاکہ تم مکمل کرو، تکمل العدۃ گنتی کو، وَلِتُکَبِّرُوا، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو، اللہ کی، اوپر ما جو اس کے، جو ہداکم اس نے ہدایت دی تم کو، لعلکم، اور تاکہ تم تشکرون، تم شکر ادا کرو، وَلِتُکْمِلُوا، اور تاکہ تم مکمل کرو، العدۃ گنتی کو، یعنی 30 روزوں کی گنتی کو پورا کرنا ہے، وَلِتُکَبِّرُوا، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی۔ اور رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو موقع اور فرصت دیتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کے قریب ہو، اس کے ذکر اذکار کرے، خضوع اور خشوع کے ساتھ نمازیں پڑھے۔ اور رمضان میں جیسا کہ ایک عام دیکھنے میں آتا ہے کہ کثرت کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے، اور اس مہینے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ اوپر ما جو ہداکم اس نے ہدایت دی تم کو، یعنی اس نے تمہیں کتنا زیادہ بلیسڈ کیا کہ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کیا، قرآن کتاب کی صورت میں دی اور مسلمان پیدا کیا۔ اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہدایت میں آتی ہیں۔ اس نے تم پر پہلے ہی بہت احسان کیے ہیں، اور یہ رمضان ایک اور اس کا احسان ہے جس میں تم زیادہ سے زیادہ اپنے لیے اجر و ثواب کا موقع ہے، اس سے تم فائدہ اٹھا لو، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تشکرون، تم شکر ادا کرو، سبحان اللہ۔ وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ سوال کریں تجھ سے، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي تو بے شک میں، قریب ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی پکار کا، ہر پکارنے والے کی، اذدعانی جب وہ پکارے۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت آیت، ہر آیت بلا شبہ بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی کمال کی ہے، اور اس کے لیے لفظ نہیں ہے جو آپ قرآن کے لیے میرے پاس نہیں ہے جو میں یوز کروں کہ یہ کتنی عظیم الشان کتاب ہے، اور کتنی مکمل، اور کتنی ہی آپ کو وہ کہتے ہیں کہ بندے کو رب سے قریب کرنے والی آیت ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب سوال کریں تجھ سے میرے بندے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے میرے بارے میں وہ کچھ پوچھیں تو بے شک میں ان کے قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں ان کی پکار کا جب وہ پکارتے ہیں مجھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ ایک ایمان بالغیب ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو بندہ بالغیب پر ایمان لائے گا، میں اس کی شہرگ سے زیادہ اس کے قریب ہوں۔ وہ جب بھی پکارے گا، جہاں کہیں پکارے گا، وہ پانی کے اندر سے پکارے گا، وہ زمین کی خشکیوں میں سے پکارے گا، وہ محفل میں پکارے گا، وہ تنہائی میں پکارے گا، جہاں سے پکارے گا وہ مجھے اپنی قریب پائے گا، اور میں اس کی پکار کا جواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ہم مسلمانوں کو کیا اس سے بڑھ کر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے بندے، ہم پر پریشانیاں آتی ہیں، ہم پر آزمائشیں آتی ہیں، ہم پر چھوٹی چھوٹی مشکلات آتی ہیں، تو ہمارا کام ہے کہ اس کو پکاریں۔ اس نے کہہ دیا کہ میں بندوں کے قریب ہوں اور ان کے پکار سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وَاسْتَجِیبُوا، پس چاہیے کہ وہ بات مانے، لی میرے لیے، وَلْيُؤْمِنُوا، اور چاہیے کہ ایمان لائیں، بھی ساتھ میرے، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ یرشدون وہ ہدایت پائیں۔ عربک کتنی خوبصورت زبان ہے اور کتنی میٹھی زبان ہے۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا، پس چاہیے کہ وہ بات مانے۔ اب کیا ہے کہ جب میں بندوں کے اتنے قریب ہوں اور میں نے ان پر اتنا زیادہ فضل و کرم کیا، قرآن کی صورت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، ہدایت کی صورت میں، تو ان کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ میری بات مانیں اور ایمان لائیں مجھ پر، ساتھ میرے، بلا شبہ، لعلہم تاکہ وہ یرشدون وہ ہدایت پائیں۔
یعنی کہ یہ قرآن اور یہ میری جو ہے نظام کتنی کھلی کھلی نشانیاں ہیں انسان کے لیے، اور میری ذات ہر وقت حاضر ہے ان کے لیے، تو انہیں چاہیے کہ وہ میرے اوپر ایمان لائیں اور میری بات مانیں، تاکہ ان کے لیے بہتری ہو جائے، تاکہ ان کی آخرت سنور جائے، ان کی دنیا سنور جائے اور وہ ہدایت پا جائیں۔ اور ہدایت ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے جو ہر کسی کو میسر نہیں ہے۔ ہم دوستو ہمیں خود کو اس قابل بنانا چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں آئیں جو جن پر اللہ اپنے فضل و کرم کرتا ہے ہدایت کی صورت میں۔ اوہلا، رزق تو جو کچھ ہمارے نصیب میں ہے وہ ہمیں ملے گا، تو رزق ہی ہمارا مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے صحت اور ہدایت ہیں، اور اگر کسی انسان کے پاس یہ دونوں ہیں تو یقیناً وہ کامیاب ہے۔ اوہلا، حلال کیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام رات میں روزوں کی، الرفث رغبت کرنا، الی طرف، نسائکم تمہاری بیویوں کے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم تمہاری بیویوں کے، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے رغبت کرنا تمہاری بیویوں کی طرف رمضان کی رات میں، یعنی کہ میاں بیوی جو ہے روزہ کھولنے کے بعد ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہن وہ لباس لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس لباس ہو، لہن ان کے لیے، یعنی میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ایک ضروری جزء قرار دیتے ہوئے لباس اور جسم کی مثال دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ علم اللہ، جان لیا اللہ نے، انکم بے شک تم، کنتم تھے تم، تختانون تم خیانت کرتے، انفسکم اپنے نفسوں سے، فتابا تو وہ مہربان ہوا، علیکم تم پر، وعفا اور اس نے درگزر کیا، انکم تم سے، فالآن تو پس اب، باشروہن مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما جو کتب اللہ لکھا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لکم الخیط تمہارے لیے دھاگا، یعنی لائن، الابیض یدو سفید، من الخیط الاسودی دھاگے سیاہ سے، یعنی کہ حکم دیا گیا رمضان کے حوالے سے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارے نفس اور دلوں کا حال جانتے تھے، تم تھے تم، تختنون تم خیانت کرتے، یعنی کچھ لوگ جو ہے روزے کا احترام نہیں کرتے تھے، انفسکم اپنے نفسوں سے، اور وہ سوچتے تھے کہ یہ کیا پابندیاں ہیں، تب فتابہ تو وہ مہربان ہوا تم پر، علیکم تم پر، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفسوں کی اس حالت کو جان لیا، وفا اور اس نے درگزر کیا، اور اس نے اس چیز پر تم کو نہیں پکڑا کیونکہ حکم تو آ چکا تھا، انکم تم سے، فالآن تو اب، تو پس اب تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، باشروہن وابتغوا اور تلاش کرو، ما کتب اللہ جو لکھا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اب یہ سحری کے حوالے سے، وکلوا واشربوا اور کھاؤ پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جب، لکم الخیط الابیض من الخیط الاسودی، یعنی کہ وہ جو سحری کے لیے جو مقرر وقت ہے اس کو سفید اور کالے دھاگے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وہ دھاری جب سورج نکلنے کی جگہ پر نمودار ہو جائے تو روزہ بند کر دینا چاہیے۔ ایک ٹائم مقرر کیا گیا ہے روزے کو بند کرنے کے لیے، من الفجر فجر کے وقت، یعنی فجر سے پہلے جو روزے کو بند کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ ثم پھر اتموا تم پورا کرو، صیام روزے کو، الی تک، لیل رات، ثم پھر اتموا
आतिमुस्सियाम इलल लैल, और फिर तुम पूरा करो रोज़े को रात तक। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कितने वाज़े और मुकम्मल अहकाम दिए हैं रोज़े के हवाले से कि इस वक्त से शुरू करो और फिर रात तक, यानी मगरिब के वक्त तक इसको पूरा करो, जो कि तफसील जो है आगे हमें सुन्नत और हदीस से मिलती है। वला और ना तबाशिरुहुन्ना, तुम मुबाशरत करो इनसे, व अन तुम इस हाल में कि तुम आकिफूना इत्तकाफ़ करने वाले हो फिल मसाजिद, मस्जिद में। वला तुबाशिरुहुन्ना व अन तुम आकिफूना फिल मसाजिद, और तुम उनके पास ना जाओ, बीवियों के पास, इस हालत में कि जब तुम इत्तकाफ़ की नियत तुमने की हुई है, इत्तकाफ़ के लिए बैठे हुए हो मस्जिदों में, उस वक्त ये पाबंदी है कि तुम बीवियों के पास नहीं जा सकते। तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। फला तो ना तकरबूहा, तुम करीब जाना इनके। ये अल्लाह की हदूद, तिलका हुदूदुल्लाह फला तकरबूहा, तकरबू, ये अल्लाह की हदूद हैं और तुम इनके करीब ना जाना। यानी कि हर चीज़ के लिए एक एंड लाइन और हद है, और इससे पीछे पीछे ही रहना, और जो हद को क्रॉस करते हैं वो यकीनन सरकश होते हैं। कज़ालिका, इस तरह, क्योंकि अल्लाह ताला का निज़ाम इतना मुकम्मल है, ना घुटा हुआ है, ना ही उसमें कोई पाबंदी है, ना ही उसमें कोई आप पे ज़ोर ज़बरदस्ती है। ये दीन एक मुकम्मल और वो कहते हैं ना कि बहुत ही आसान दीन है। जो लोग अमल करते हैं उन्हें पता है कि ये कितना आसान है, और जो लोग अमल नहीं करते वो इसको मुश्किल समझते हैं, और वो उसको आसान तब समझेंगे जब अल्लाह ताला उन्हें हदायत देंगे। यानी इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हर चीज़ की एक हद मुकर्रर की गई है और हर चीज़ को खोल कर बयान किया गया है दीन इस्लाम में। वला और ना ताकुलो, तुम खाओ, अमवालकुम, अपने माल, आप बैनकुम, आपस में, बिल बातिल, साथ बातिल तरीके के, व तुदलू, और तुम पहुँचाते हो, बिहा, इनको, इल्लल हुकामी, हाकिमों के लिए, ताकुलू, ताकि तुम खाओ, फरीकन, एक हिस्सा, मिन अमवाल नास, से लोगों के माल में से, बिल, इसमें, साथ गुनाह के, व अन तुम, हालांकि तुम, तालमून, तुम जानते हो। वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलू बिहा इलल हुकामी लिताकुलू फरीकम मिन अमवाल नास बिल इस्मी व अंतुम तालमून, और तुम लोगों के माल, मतलब आपस में एक दूसरे के बातिल तरीके के साथ एक दूसरे के माल ना खाओ, यानी कि दूसरे के हक पर नाजायज़ कब्ज़ा ना करो, या फिर उसमें से और तुम पहुंचाते हो इनको हुकाम की तरफ, और ना उनमें कोई ऐसा तरीका ढूंढो दूसरे के माल खाने का कि तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिले, लेता कुलू, ताकि तुम खाओ, फरीकन, एक हिस्सा, मिन अमवाल ना, से लोगों के माल में से, जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है ना, तुम्हारी नज़र उस पे होनी चाहिए। लोगों के माल को बातिल तरीके से मत खाओ, और ना ही कोई ऐसी राह तलाश करो जिस के किसी के माल में से एक हिस्सा तुम्हारा भी मुकर्रर हो जाए। ये सब बातिल तरीके हैं। बिल, इसमें, साथ गुनाह के, व अन तुम, हालांकि तुम, तालमून, तुम जानते हो। जब आप हराम खा रहे होते हैं तो आप यकीनन जानते हैं ना कि आपने ये हराम कमाया है, इस तरीके से कमाया है, इस तरीके से आया है, और इस पर आपका कोई हक नहीं है। और आपसे ज़्यादा कौन जानता है? आप जानते हैं और आपका रब जानता है। दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। 188 आयत तक हमने शुरू किया था, 180 से 188 तक, और आयात चूँकि लंबी हैं और कुछ अहकाम भी हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ये है कि इतना ही काफ़ी है। तो ख़त्म करते हैं आज का सबक इस दुआ के साथ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।